सईदा हाथ मलते हुए बोली, ईसाई कॉलेज में तो बिल्कुल ना भेजना। परवेज़ ऐसा गया, आज तक लौट के ना आया। परवेज़ अजमल और सईदा की छोटी बहन राबिया का शौहर था। वो माँ बाप का बेहद लाडला था। उन्होंने बड़े शौक़ से उसे आला तालीम दिलवाई। अगरचे वो साहिब हैसियत नहीं थे, फिर भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि परवेज़ मुतवस्सत वालदैन का बेटा होने के बावजूद फैशनेबल हलकों में रहने का आदी हो गया। मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद वो फ़ौज में भर्ती हुआ। फिर अपने अजीज़ों की आमियाना ज़िंदगी से निजात हासिल करने की गरज से ईसाईयत इख्तियार करके हमेशा के लिए जुदा हो गया। परवेज़ की तब्दीली मज़हब से घर वालों को गहरा सदमा हुआ। उसकी वालदा तो इस खबर से बिस्तर से जा लगी और राबिया अपने 4 साला बेटे के साथ मुर्दों से बदतर ज़िंदगी जीने लगी। अली अहमद संजीदगी से बोले, देखो सईदा, एली चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो या इस्लामिया में, 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है। हमें बस इतना ख्याल है, अगर अपना इस्लामिया कॉलेज मौजूद है तो क्या एली को ईसाइयों के कॉलेज में दाखिल करना चाहिए? इसका फ़ैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जो तुम कहोगी वही करूँगा। लेकिन रुको, ज़रा शमीम को बुला लो, उसकी राय भी ले लें। और हाँ, हाजरा का होना भी ज़रूरी है। सईदा शमीम को बुलाने दौड़ गई और वो खुद जंगले में जा खड़े हुए। अम्मा बरकते, ज़रा इधर तो आना 1 मिनट को। ए भी न तो क्या हर वक्त अजाबन बुनती रहती हो, कभी अल्लाह रसूल का काम भी कर लिया करो। यहाँ आओ, तुमसे मशवरा लेना है। अली अहमद ने शोर मचाकर मोहल्ले वालियों को इकट्ठा कर लिया और जिरगे के सामने एली का मसला ऐसी खूबसूरती से पेश किया कि सब उनकी राय पे अशश करने लगी। वो कहने लगे, देखो अम्मा, मेरा क्या है, मुझे तो लड़के को कॉलेज में भेजना ही है। इखराजात में कमी ज़्यादती हो तो भी क्या है, अपने बेटे से बढ़ के तो नहीं। इन्हीं की खातिर तो मेहनत मजदूरी करते हैं हम। लेकिन भाई तुम लोग देख लो, ईसाइयों के कॉलेज में बाइबल पढ़ाएंगे वो, और हमारे इस्लामिया कॉलेज में अल्लाह रसूल के अहकाम की तालीम दी जाएगी। जजों के फैसले के बाद अली अहमद फातिहाना अंदाज में मुस्कुराने लगे। अगले रोज़ जब एली जाने की तैयारी कर रहा था तो शहजाद किसी धमा चौकड़ी की आवाज़ के बगैर आई। एली, सुना है तू कॉलेज में दाखिल होने जा रहा है? एली ने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोली, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? 60 मील का फासला है, समझो 4 घंटे का फ़र्क तो यही पड़ गया। अच्छा चलो, वो चाय पे बुला रहे हैं। मैं नहीं जाता किसी के बुलाने पर। चलो, बुलाने वाले का ख्याल ना करो, जो बुलाने आई है उसकी तरफ तो देखो। मैं नहीं देखता। अच्छा, देखे बगैर रह सकोगे? फरहत कमरे में दाखिल हुई। कौन किसे देखे बगैर नहीं रह सकता? मैं, और कौन? किसे देखे बगैर नहीं रह सकती तुम? तुम्हें, और किसे? मुझे? तो और क्या, एली को? चलो एली, वो बुला रहे हैं। एली का ख्याल था वो शरीफ के रुखसत होने के बाद लाहौर रवाना होगा ताकि एक बार अकेले में शहजाद से मिल सके, मगर शरीफ ने अपनी छुट्टी बढ़वा ली थी। उधर अली अहमद तकाजा कर रहे थे कि वो जल्द जाए। जाने से पहले उसे शहजाद से मुश्किल से 2 घड़ी सीढ़ियों में मिलने का मौका मिला। उसने कहा, शहजाद, मैं तुम्हें देखे बिना इतने दिन कैसे रह सकूँगा? वो हंस के बोली, तुम ना आ सके तो मैं आ जाऊँगी। एली हैरान होकर बोला, लाहौर आओगी तुम? शहजाद बोली, इसमें क्या मुश्किल है, एक गाड़ी से जाऊँगी, दूसरी से लौट आऊँगी। कितनी जुर्रत थी शहजाद में, वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। लाहौर स्टेशन से वो सीधा कॉलेज पहुंचा और अली अहमद की हिदायत के मुताबिक फ़ीस जमा कराने के बाद हसन मंजिल रवाना हो गया, जहां उसने बड़ी कोशिश से जगह ली थी, क्योंकि वो रिवाज हॉस्टल जाना नहीं चाहता था। रिवाज हॉस्टल में गांव के चौधरी भरे हुए थे। उनके नौकर उनके पीछे हुक्के उठाए फिरते थे और वो पूरे हॉस्टल में यूं दनदनाते थे, बात बात पे बोर्डिंग के नौकरों को गालियाँ देते और धमकाते थे और नए लड़कों को घूरते थे। हसन मंजिल मैकलोड रोड, कोपर रोड और बीडन रोड के ऐन दरमियान वाक़या थी। उन दिनों मैकलोड रोड पर आबादी का नामो निशान नहीं था। चोरी डकैती की वारदातें आम थीं। कोपर रोड और बेडन रोड तो इतने वीरान थे कि रात को यहाँ से गुजरना भी मुश्किल था। इस वीराने में कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान थे और हसन मंजिल इस इलाके में अकलौती 2 मंजिला इमारत थी। इसकी निचली मंजिल में एक होटल था और ऊपरी मंजिल कॉलेज वालों ने किराए पे ले रखी थी। जिस कमरे में एली को जगह मिली वहाँ एली के अलावा 2 लड़के और थे, रियाजत और जमाल। रियाजत एक मामूली शक्ल सूरत का दुबला पतला तालिब इल्म था। उसके वालिद एक डॉक्टर थे। वो दूसरों से घुलने मिलने का शौकीन नहीं था, बल्कि बात करने से भी गुरेज करता था। उसे छत की तरफ घूरते देखकर एली को शरीफ याद आ गया। उसने बड़ी हमदर्दी से सोचा, न जाने रियाजत किस अनवरी के ख्यालों में सुध खोए बैठा है। क्या मालूम इसके मोहल्ले वालों ने इसके साथ क्या सलूक किया है।
دوسرا لڑکا جمال ایک اونچا لمبا خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ گورا، بال سنہرے اور آنکھیں بھوری تھیں۔ قد و خال 7واں ہونے کے باوجود مردانہ تھے۔ وہ لائل پور کے کسی چک کا رہنے والا تھا۔ 2-4 روز تو وہ تکلف برتتا رہا، لیکن جلد ہی ایلی سے کھل کے باتیں کرنے لگا۔ جمال کو ریشمی رومال سے منہ پوچھتے دیکھ کر ایلی کو ارجمند یاد آ گیا۔ ارے ایلی، رومال کو ایسے تھامو اور ہوا میں اس طرح لہراؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ادھر دیکھ بھی لو جانے من۔ ایلی کو غور سے رومال کی طرف دیکھتے پا کر جمال نے کہا، یار یہ رومال مجھے اس نے دیا تھا، ذرا سونگھو اسے، دیکھو اس میں سے کیسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ ایلی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے صندوق کے پاس لے گیا۔ یہ دیکھو اس کا کلپ، گاؤں والے سے چھپ کے پہنتی ہے، اور یہ خط 10 دن میں 3 خط لکھ چکی ہے، کہتی ہے کسی اور کے نہ ہو جانا، بھلا کس کا ہوں گا، یہاں کوئی ہو بھی۔ پھر اس نے ایک تصویر نکال کر ایلی کو دکھائی۔ وہ عام شکل صورت کی گنوار سی لڑکی تھی۔ ایلی نے پوچھا، یہ ہے کون؟ جمال بولا، بیوی ہے میری، آتے ہوئے اس کا دوپٹہ بھی اٹھا لایا ہوں۔ وہ چیختی رہ گئی، ہائے میرا دوپٹہ کیوں لے کے جا رہے ہو، میرے پاس تو پہلے ہی کم ہے، لیکن میں لے آیا۔ اور یہ اس کی سرمے دانی، یہ غلطی سے آ گئی۔ اور یہ دیکھو ایلی، اس کی چوڑیاں۔ غالباً جمال کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ کہنے لگا، میرے بغیر 1 منٹ چین نہیں آتا اسے، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤں ڈھونڈتی پھرتی ہے، جہاں کہیں بیٹھا ہوں آ کر ایسی شرارت کرے گی کیا بتاؤں۔ چوری چوری چٹکی بھرتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ایلی کو شہزاد یاد آ گئی، نہ جانے اس وقت کیا کر رہی ہوگی، جانے شریف ہے یا جا چکا، اگر ہے تو کیا وہ اس کے پاس ہوگی؟ اس کے پاس ہی ہوگی، آخر وہ اس کا خاوند ہے۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر جمال نے کہا، تمہیں کیا ہوا، کس کے خیالوں میں کھو گئے؟ ایلی نے گھبرا کے کہا، کسی کے بھی نہیں۔ ریاضت کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جمال نے ایلی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور ٹرنک میں رکھی ہوئی چیزوں کو سنوار کے رکھنے لگا۔ پھر نہا دھو کے کپڑے بدلے اور باہر نکل گیا۔ ایلی دیر تک برآمدے میں کھڑا آسمان کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ شام رات میں تبدیل ہو گئی۔ پھر سیڑھیوں میں قدموں کی آواز سنائی دی اور جمال فاتحانہ انداز سے داخل ہوا۔ ارے ایلی، کمال ہو گیا، حسن منزل کے نیچے جو ہوٹل والا ہے نا، اس نے 5-6 لال بیبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لال بیبیاں؟ ایلی نے تعجب سے پوچھا۔ ارے سمجھا کرو نا، ہیرا منڈی کی عورتیں۔ یہ ہوٹل تو بہانہ ہے، مینیجر کا اصل کاروبار یہی ہے۔ میں نے مینیجر کو کہا تمہاری رپورٹ کروں گا، تم لڑکوں کے بورڈنگ کے نیچے ایسا کام کرتے ہو۔ یہ سن کے وہ ڈر گیا، میری منتیں کرنے لگا، کہنے لگا رپورٹ نہ کرنا بابو، جب جی چاہے آ جایا کرو۔ کچھ سمجھے ایلی؟ اب آئے گا مزہ زندگی کا۔ ایلی نے حیرت سے کہا، اور وہ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ جس کی تم نے تصویر اور چیزیں دکھائی تھیں؟ ارے وہ میری بیوی۔ اس کی کیا بات، اس کا تو جواب نہیں ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، تمہیں بھی لے چلوں گا ان کے پاس۔ ایلی نے کہا، لا حول ولا قوت، بھلا میں کیوں جانے لگا ان کے پاس؟ جمال بولا، اس میں لاہور کی کیا بات، کیا تم بھی ریاضت کی طرح مولوی ہو؟ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ جمال ہر شام تیار ہو کے نکل جاتا اور جاتے ہوئے ایلی کو تاکید کرتا، ایلی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو خیال رکھنا، اور ہاں میری حاضری یاد سے کرا دینا۔ ایک روز جب جمال بن سنور کے جا چکا تھا تو سڑک پہ شور سنائی دیا۔ معلوم ہوا پولیس نے کسی کی رپورٹ پر ہوٹل پہ ریڈ کر دی ہے۔ ایلی کو معلوم نہیں تھا کہ جمال اس وقت ہوٹل کے اندر ہے یا باہر۔ اگر ہوٹل میں ہے تو اسے باہر کیسے نکالا جائے؟ اس وقت بورڈنگ کے لڑکے برآمدے میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایلی کچھ دیر ان کے ساتھ ہی کھڑا رہا، پھر جی کڑا کر کے نیچے اترا۔ سڑک پہ پہنچا تو ایک سپاہی نے اسے روک دیا، آگے جانے کا حکم بند ہے۔ وہ کوپر روڈ کی طرف مڑ گیا۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ ایک جھاڑی میں سے جمال نے آواز دی، ایلی تم ہو؟ پولیس والے اس طرف تو نہیں آ رہے؟ ایلی نے کہا، نہیں، وہ کافی دور ہیں۔ جمال اس کے سامنے نکل آیا، یار بڑی مشکل سے بھاگا ہوں ہوٹل سے۔ پھر وہ دونوں سڑک پر یوں ٹہلنے لگے جیسے اتفاقاً سیر کر رہے ہوں۔ بڑی دیر آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ ہاسٹل واپس آئے اور تھک کر اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ اگلے روز کالج جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوٹل پہ تالا لگا تھا۔ ارے یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پاس ہی ایک گنڈیری والا کھڑا تھا، کہنے لگا، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے بابو، کبھی دھندا بھی چھوٹا ہے۔ جمال نے کہا، ایلی اب میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا میں یہاں، زندگی کیسے بسر ہوگی، دن کیسے کٹیں گے؟ وہ سارا دن ایلی سے یوں سوال کرتا رہا جیسے ان معاملات میں ایلی سے بڑھ کے کوئی اتھارٹی نہ ہو۔ شام کو کہنے لگا، ایلی میں سوچتا ہوں گھر کا چکر نہ لگا آؤں، میری بیوی مجھے بہت یاد کر رہی ہے، مجھ سے کبھی ایک دن کو بھی جدا نہیں ہوئی تھی نا۔
جمال کے گاؤں جانے کے بعد ایلی بالکل تنہا رہ گیا۔ ابھی اس کی اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جماعت میں زیادہ تر آخری بینچوں پر بیٹھتا تھا۔ انگریزی کی کلاس میں تو خاص طور پر ایسا مقام تلاش کرتا کہ پروفیسر کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزی کے پروفیسر کے پڑھانے کا انداز عجیب تھا۔ وہ ایکٹروں کی طرح ہاتھ چلا کر منہ بنا کر ڈائیلاگ بولتا تھا۔ اسے ایکٹنگ کرتے دیکھ کر ایلی کو علی پور کا صحن یاد آ جاتا جہاں انہوں نے ڈرامہ کھیلا تھا۔ ایک طرف سانوری کی یاد اس کے دل میں چٹکی لیتی، دوسری طرف اینکر اینڈی ماباؤں کا جادوگر ارجمند یاد آتا جو اسٹیج پر ڈنڈے کو بانسری کی طرح پکڑے کھڑا تھا، کبھی ڈنڈے کو ہونٹوں سے لگاتا، کبھی لاپرواہی سے گھماتا۔ ایلی چلا کر کہتا، ابے خیال کر کہیں کسی کو زخمی نہ کر دیو بے خیالی میں۔ ایلی اپنے خیالوں میں اتنا کھویا ہوتا کہ کئی بار اس کے ساتھی اسے جھنجھوڑتے۔ ایسے میں جماعت کے سب لڑکوں کی نگاہیں اس پہ مرکوز ہوتیں اور پروفیسر اس پہ پھپتیاں کس رہا ہوتا۔ اکنامکس کے پیریڈ میں ایسے حادثے نہیں ہوئے۔ اکنامکس کے پروفیسر انگلینڈ ریٹرن تھے اور مزاج کے لحاظ سے بھی انگریز تھے۔ وہ رجسٹر کھول کر حاضری لگاتے اور کبھی سر اٹھا کے لڑکوں کو نہ دیکھتے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا لڑکے یس سر کہنے کے بعد کمرے سے نکل جاتے تھے، لیکن انہیں قطعی پرواہ نہ تھی کہ لڑکے کلاس میں حاضر رہنا چاہتے ہیں یا بھاگنا چاہتے ہیں۔ الٹا وہ بھاگنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے قائل تھے۔ انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ آیا لڑکے ان کا لیکچر سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ ایلی ان کی جماعت میں ہمیشہ موجود رہتا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے اکنامکس سے کوئی خاص دلچسپی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس پیریڈ میں کمرہ جماعت کے باہر اسے کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی جہاں اکیلا بیٹھ سکے۔ ان دنوں کالج والے حسن منزل کے قریب نیا بورڈنگ تعمیر کروا رہے تھے۔ یہ خبر عام تھی کہ حسن منزل جلد خالی کر دی جائے گی، تھرڈ ایئر کے طلباء کو رواس ہاسٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اور فائنل ایئر کے لڑکوں کو نئے بورڈنگ میں جگہ دی جائے گی۔ یہ خبر ایلی کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ وہ رواس ہاسٹل جانا نہیں چاہتا تھا، وہاں سے اس کی کئی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی خواہش تھی اسے کسی طرح نئے بورڈنگ میں کمرہ مل جائے۔ ایک روز وہ اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ ریاضت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فاتحانہ انداز سے بولا، ایلی میں نئے ہاسٹل شفٹ ہو رہا ہوں۔ ایلی نے حیرانی سے پوچھا، تھرڈ ایئر کے طالب علم کو نئے ہاسٹل میں کمرہ کیسے مل گیا؟ ریاضت بولا، میرے ابا ڈاکٹر ہیں نا، انہوں نے پرنسپل کو لکھ دیا ہے کہ اگر میں شور و شغف میں رہوں تو مجھے قبض کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ ریاضت کی بات سن کر ایلی حیران ہو گیا۔ کاش میں بھی کوئی ایسا بہانہ تراش سکوں۔ 2 روز کی مسلسل سوچ بچار کے بعد اس نے ایک عرضی لکھی کہ میں ذہنی انتشار کا مریض ہوں اور شور و شغف میں تعلیم کی طرف توجہ دینے سے معذور رہتا ہوں، لہٰذا مجھے ایک کیوبیکل میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ عرضی ہاتھ میں لے کر وہ دیر تک پرنسپل کے چپراسی کی منتیں کرتا رہا۔ جب اسے اندر جانے کی اجازت ملی اور اس نے سلام کر کے عرضی سامنے رکھی تو پرنسپل عرضی پڑھتے ہی غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا، تم نیوروسس کا مریض ہے؟ جی سر۔ ایلی نے نیوروسس کا مطلب سمجھے بغیر سر ہلا دیا۔ پرنسپل غصے سے بولا، او نو، تمہیں کالج میں کس نے داخل کیا؟ ایلی گھبرا گیا، اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ پرنسپل نے خفگی سے کہا، جب تک تم فٹنس کا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کرو گے ہم تمہیں کالج میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، سمجھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اسی وقت چھت کے گارڈر پہ بیٹھے ہوئے ایک کبوتر نے پرنسپل کے سر پہ بیٹ کر دی۔ وہ غصے میں چلانے لگا، چوکیدار! اس نے گھنٹی بجائی۔ چوکیدار بھاگا بھاگا کمرے میں داخل ہوا۔ وائس پرنسپل کو بلاؤ، فوراً! چوکیدار باہر بھاگا اور ایلی سہم کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پرنسپل کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتا۔ وٹ نان سینس! از دس این آفس اور اے پجن ہول؟ چند لمحوں بعد انگریزی کا پروفیسر کمرے میں داخل ہوا۔ پرنسپل نے دہاڑ کر کہا، وٹ از دس؟ یہ کالج ہے یا خانقاہ؟ وہ پجن چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ از دس اے پرنسپلز روم؟ چوکیدار تیزی سے باہر نکلا اور ایک لمبا سا بانس اٹھا کر لے آیا۔ وائس پرنسپل کے ساتھ مل کر کبوتر نکالنے لگا۔ دفتن پرنسپل کی نظر ایلی پہ پڑی۔ ویل بوائے، تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایلی نے کہا، جناب وہ ایپلیکیشن۔ پرنسپل عرضی کی طرف جھپٹا، جیب سے پین نکالا اور کچھ لکھ کر ایلی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رن اوے، رن اوے! ایلی نے کمرے میں پہنچ کر عرضی میز پہ پھینک دی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، یقیناً وہ کالج سے نکال دیں گے، لیکن اگر میں یہ عرضی پھاڑ دوں تو شاید کسی کو پتہ نہ چلے۔ کمرے میں دوسری جانب ریاضت اپنا سامان اکٹھا کر رہا تھا۔ اس نے میز پر سے کاغذ اٹھاتے ہوئے کہا، ایلی یہ تمہاری عرضی یہاں پڑی ہے؟ ایلی اٹھ بیٹھا، یہ مجھے دے دو ریاضت، اسے پڑھنا نہیں، میرا پرائیویٹ کاغذ ہے۔ ریاضت نے کہا، لیکن میں نے تو پڑھ لیا، مجھے نہیں معلوم تھا تمہیں نئے بورڈنگ میں کمرہ دے دیا گیا ہے۔ ایلی نے ریاضت کے ہاتھ سے عرضی پکڑی، دیکھا تو اس کے نیچے پرنسپل کے دستخط تھے، یوسف اعظم۔ ایلی کی ہنسی نکل گئی۔
یوسف اعظم بہت مشہور آدمی تھا، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا تھا۔ سنا تھا وہ انگریزی کے گنے چنے عالموں میں سے ایک تھا۔ کیا ایسے ہوتے ہیں بڑے آدمی جس نے ایک معمولی کبوتر کی گھبراہٹ میں ایک عرضی کو پڑھے بغیر اس پہ دستخط کر دیے تھے؟ ابھی ایلی کو نئے ہاسٹل میں کمرہ ملے صرف ایک ہی دن ہوا تھا کہ کالج 10 روز کے لیے بند ہو گیا اور وہ اپنا سوٹ کیس اٹھا کر علی پور روانہ ہو گیا۔ جب وہ اسٹیشن پہ اترا تو رضا نظر آیا۔ ارے ایلی تم؟ وہ خوشی سے بولا۔ بڑے وقت پر آئے ہو، میں یہی سوچ رہا تھا اگر تم بھی نہ آئے تو شادیوں میں کیا مزہ آئے گا۔ ایلی نے کہا بس اتفاق سے چھٹیاں ہو گئیں تو چلا آیا، ویسے شادی کس کی ہے؟ رضا نے چہک کر کہا محلے میں 4 شادیاں ہیں، روز کسی نہ کسی کے گھر ڈھولک بجتی ہے، میراسنیں آ کر بیٹھتی ہیں اور وہ رنگ جمتا ہے کہ دیکھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور تمہاری وہ توبہ، اس مندر کی اصل دیوی تو وہ ہے، کیا گلا پایا ہے۔ رضا چلتے چلتے رک گیا۔ تم تو وہاں جا کر اسی کے ہو رہو گے، نیچے اترنا مشکل ہو جائے گا۔ ایلی نے اسے جھوٹ موٹ ڈانٹا۔ بکواس نہ کر رضا۔ رضا ہنستے ہوئے بولا بھائی چاہے ڈانٹ لو پر سچ یہی ہے، ہمارے یار کو چھین لیا ہے اس نے۔ اور یار وہ ارجمن بھی تو نہیں آ رہا اس بار۔ کیوں؟ بہت بیمار ہے، اس کی کھانسی بڑھ گئی ہے، ہر وقت بخار رہتا ہے، چرپائی پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ سن کر ایلی کو بہت دکھ ہوا۔ کہنے لگا رضا ارجمن سے ملنا آئے جا کر، بڑی منتیں کرتا تھا، کہتا تھا ایک یہی حسرت ہے تم اپن کی راجدھانی دیکھنے کو نہ آئے، گاؤں کی گوریاں جو اپن کے چرن چھو کے جیتی ہیں کب سے راہ دیکھ رہی ہیں تمہاری۔ رضا بولا لو میرا کیا ہے، میں تو آج ہی چلنے کو تیار ہوں۔ ایلی نے کہا بس پھر ضرور چلیں گے، میں ذرا گھر ہو آؤں؟ رضا بولا کون سے گھر؟ تمہاری اماں اور فرد تو 8 دن سے کابل گئی ہیں اجمل کے پاس، اور تمہارے ابا اپنی نئی نویلی کو لے کر نوکری پہ چلے گئے ہیں، تم کدھر جاؤ گے؟ لیکن خیر تمہارے تو کئی گھر ہیں۔ ایلی رضا کو جھوٹ موٹ ڈانٹ کر محلے کی طرف چلا۔ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور عورتیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ ایلی پر نگاہ پڑی تو ایک بولی اے ہے اپنا ایلی آیا ہے خیر سے۔ اماں برکتیں نے کہا لو اب بھی نہ آتا کیا؟ اللہ رکھے سیانہ لڑکا ہے، کوئی بیوقوف تھوڑی ہے۔ ارے آپ ہی جا لڑکے، رک کیوں گیا؟ ماں صدقے۔ پہلی عورت نے ہنس کے کہا ماں تو موجود نہیں جو صدقے ہو۔ اماں برکتیں بولی اس کی تو اللہ رکھے ان گنت مائیں ہیں۔ عین اسی وقت کھڑکی سے شہزاد نے سر نکال کر کہا تو کب آیا ایلی؟ اماں برکتیں نے کہا لو ایک تو یہ بولی۔ اس بات پہ کہا پڑا اور ایلی پسینے میں شرابور ہو گیا۔ شہزاد کھڑکی سے چلائی اماں جو مزہ بولنے میں ہے وہ چپکے چوری چوری میں نہیں۔ اماں برکتیں نے منہ میں انگلی ڈال لی۔ ہائے لڑکی کیا کہہ رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے، ذرا نہیں جھجکتی۔ شہزاد بولی جھجکنے کا زمانہ گیا اماں، بات پرائی ہو جائے تو جھجکنا کیسا؟ پھر ایلی سے مخاطب ہو کے کہا ایلی چائے تیار ہے۔ اماں برکتیں نے کہا جا پی لے اس کی چائے۔ دوسری عورت نے بات بدلنے کی کوشش کی اچھے موقع پہ آیا ہے تو، محلے میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اماں برکتیں نے کہا اب تو اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر شہزاد سے مخاطب ہو کر بولی تو ہی کوئی فکر کر لے اس کی۔ شہزاد نے گھبرائے بغیر کہا ایسی بیوی لاؤں گی اس کی کہ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گی۔ ارے کوئی ایسی نہ لے آنا جو اپنی ہی بارات پہ گانا شروع کر دے۔ لو اماں تو کیا ایسی لاؤں جو منہ میں گھنگیاں ڈال کے بیٹھی رہے؟ نہ بھائی ایسی کس کام کی؟ ہاں بھائی کام کی تو ہی آئی اس محلے میں۔ ہاں تو دیکھ لو کام کی نہیں ہوں کیا؟ شہزاد کی ہنسمکھ طبیعت اور رنگین باتیں محلے والیوں کو خاموش کر دیتی، وہ دل ہی دل میں اسے برا سمجھنے کے باوجود داد دینے پہ مجبور ہو جاتی۔ ایلی نے ڈیوڑی میں قدم رکھا تو اماں حاجہ مل گئی۔ ارے ایلی تو کب آیا؟ تیری ماں تو کابل گئی ہوئی ہے، اندر آ جا ہمارے گھر، کبھی ادھر بھی آ جایا کر، تو بس چوباروں پہ چڑھنا جانتا ہے، وہ بھی چوروں کی طرح دبے پاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئی، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر پلنگ پہ بٹھایا اور خود سامنے چوکی پر بیٹھ گئی۔ اے بیٹا میں کب سے سوچ رہی تھی کبھی تو اکیلا ملے تو تجھ سے بات کروں، اگر میں بھی بات نہ کروں تو کون بات کرے گا تجھ سے؟ ایلی کا ماتھا ٹھنکا، نہ جانے وہ کیا کہنے کو اسے کھینچ لائی تھی، گھبرا گیا۔ اے بیٹا لوگ تو صرف باتیں بناتے ہیں، ان کے دل میں درد جو نہیں، لیکن میرے لیے تو اپنوں سے بڑھ کر ہے۔ دیکھ میری بات کا برا نہ مانیو، میں جو کہوں گی تیرے بھلے کو کہوں گی۔ ایلی نے کہا اماں میں جانتا ہوں، بول کیا بات ہے؟ دیکھ مجھے غلط نہ سمجھیو، میں چاہتی ہوں تو جہاں رہے خوش رہے، پر لڑکے دنیا آخر دنیا ہے، دنیا کا منہ کون بند کر سکتا ہے؟ جب لوگ تیرے متعلق ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں تو دل بہت دکھتا ہے، اور پھر یہ لڑکی، میں اسے برا نہیں کہتی، اچھی ہے، ایمانداری کی بات ہے، عزت سے ملتی ہے، خاطر تواضع کرتی ہے،
لیکن ایلی اصل خون اصل ہوتا ہے۔ ہم لا قریب صحیح، ہمارے خاندان میں ملاوٹ نہیں ہے۔ تم ہی کہو، کبھی کسی کو اپنے بیا پہ گاتے سنا ہے؟ آخر شرم لاج بھی کوئی چیز ہے۔ یہ تو اپنے بیا پہ گا رہی تھی اور محلے والیاں حیرت سے تک رہی تھیں۔ سو بیٹا، اگر تو اسی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھے چلتا گیا تو سوچ کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو گھڑی بھر کا تماشا ہو جائے گا، پر تیری ساری زندگی حرام ہو جائے گی۔ دیکھ بیٹا، اپنے ابا کے قدموں پہ نہ چلیو، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو۔ اب بتا کیا بناؤں تیرے لیے، لسی پیے گا یا شربت؟ نہیں اماں، کچھ بھی نہیں پیوں گا، تو تکلیف نہ کر۔ ارے بیٹھ تو صحیح کچھ دیر۔ پھر آؤں گا اماں۔ میری بات کو برا تو نہیں مان گیا؟ نہیں نہیں۔ دیکھ بیٹا، اگر تو برا مان بھی لے تو بھی ہم بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو بھلائی کا راستہ بتانا۔